बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को माजी की तरह एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये अहम फैसला सामने आया है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को तमाम मज़ामीन के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अदालत फैसले के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन कानूनी वजाहत देने में नाकाम रहा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को माजी की तरह एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये अहम फैसला है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को तमाम मज़ामीन के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अदालती फैसले के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन कानूनी वजाहत देने में नाकाम रहा है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को माजी की तरह एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का अहम फैसला है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। दफ्तरी औकात में जाने वाले अफराद को लूटने वाले गैंग गिरफ्तार। थाना ग्रीन टाउन और फैसल टाउन की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम आमिर अली और अली जार 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर मॉडल टाउन और सदर डिवीजन में वारदातें करते थे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। दफ्तरी औकात में जाने वाले अफराद को लूटने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना ग्रीन टाउन और फैसल टाउन की मुश्तरका ये कार्रवाई है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीटीआई कहती थी हम उनसे मुज़ाकरात करें जिनकी कोई औकात नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया जो पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। एक बंदा बता दें जिससे बानी पीटीआई ने ज़िंदगी में वफा की हो। जिन्होंने सारी उनके साथ गुजारी वो उनके जनाजे में नहीं गए। ये बंदों को इस्तेमाल करते हैं। मैं वार्निंग देता हूँ इस्तेमाल ना हो जाएं। अवारी होटल में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब के शुरका से खिताब। सब ने एक बात का जो इरादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और शायद एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए। सारे कहते हैं कि मुज़ाकरात का मैं मुखालिफ हूँ, लेकिन मुझे को बताए तो सही इस चीज़ का। ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज़ आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूंक मारी है कि जो है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे। मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूं, कभी तौर पे खिलाफ नहीं हूं। उसने मुझे कोई बता दे, पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। जिन्होंने सारी सारी उम्र उसके साथ गुजारी, उनके जनाजे भी में गया, वो बीमार हुए, उनको मिलने भी नहीं गया। वो बंदों को इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल ना हो, मैं तुहानू वार्निंग दे रहा हूं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एटमी प्रोग्राम पर हमले करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी के मुकदमात होने चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की लाहौर रेलवे स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। जो सियासत हमारे खिलाफ होती थी आज वही नून लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि जिन कुव्वतों ने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने को कहा था आज फिर वही कोशिशें कर रही हैं। हमने मुल्क के मसाइल और एटमी प्रोग्राम के खिलाफ किसी फितने को पनपने नहीं देना। जिन लोगों ने एटमी प्रोग्राम पर हमले किए उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। मुल्क के अंदर कोई आदमी निशाना नहीं है। निशाना हमारा एटमी प्रोग्राम है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम है। किसी ऐसी शर को हमने यहाँ नहीं पनपने देना जो इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ साजिश होगा, हम उसको कभी मुआफ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत में शिरकत के लिए कामयाब दौरा गढ़ी खुदा बख्श पर सेंट्रल पंजाब की क़यादत और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर फैसल मीर, नीलम जब्बार, एहसन रिजवी भी मौजूद थे।
ایل ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیموں میں مفاد عامہ کی جگہ پر قبضے کا انکشاف۔ شعبہ ہاؤسنگ نے سوسائٹیز میں مقبوضہ پلاٹوں کی نشاندہی کر دی۔ مختلف اسکیموں میں 380 پلاٹوں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا۔ واگزار اراضی فروخت کر کے ریونیو میں اضافے کا حکم دیا۔ تاہم ایل ڈی اے کی ہاؤسنگ اسکیموں میں پارکس، اسکولوں اور مساجد کی اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ سبززار میں 300 کنال اراضی واگزار کرانے کے بعد مزید 100 کنال کی نشاندہی کر لی گئی۔ شعبہ ہاؤسنگ فورڈ نے سبززار کے نقشے میں علاقے کو گرے ایریا ڈکلیئر کر دیا۔ قبضہ مافیا کی نشاندہی کے لیے مسلم ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، جبلی ٹاؤن اور گلشن راوی کا سروے کیا گیا۔ شہر کی مختلف اسکیموں میں 380 پلاٹوں کی فہرست تیار کی جا چکی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے پولیس کی مدد سے اراضی واگزار کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف بی آر کا ٹیکس چھپانے والوں کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ۔ لاہور چیمبر کا 16 کروڑ روپے نادہندگان کے خلاف کارروائی کا خیر مقدم۔ دوسری جانب ٹیکس ادا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ 5% افراد کی جانب سے 16 کھرب کی ٹیکس نہ دہندگی پر حکومت کی جانب سے کارروائی کے فیصلے کو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے خوشائن قرار دے دیا۔ صدر چیمبر میاں ابوذر شاد کا کہنا ہے آمدن کے باوجود ٹیکس نہ دینے والے 6,70,000 بڑے ٹیکس نہ دہندگان سے وصولی کا فیصلہ بروقت ہے۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر انجینئر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری نے کہا 5% امیر ترین لوگ ٹیکس کی مد میں 16 کھرب نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ ایماندار ٹیکس دہندگان کے لیے نیشنل ٹیکس کمپلائنس ایوارڈ متعارف کروایا جائے۔ ٹیکس رجسٹریشن اور فائلنگ کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ ایس ایم ایز اور ایماندار کاروباری افراد پر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ شہر کی بزنس کمیونٹی کی قیادت نے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹیکس دہندگان کی عزت افزائی اور کاروبار دوست پالیسیز کا مطالبہ کیا ہے۔ عوام کی صحت اولین ترجیح، وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ کلینک سے بہتر ماحول دیں گے۔ کہا ہر مریض کو مفت علاج اور ادویات ملنی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ 2024 کا سنہرا اختتام، ہیلتھ میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہیلتھ پروجیکٹ مثال بن گئے۔ نواز شریف کینسر اسپتال، کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سرگودا، کلینک آن ویل، فیلڈ اسپتال، چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ، میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ شامل ہیں۔ پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ کلینک آن ویل اور فیلڈ اسپتال سے تقریباً 68 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ پنجاب بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کا میگا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ پنجاب میں 2800 سے زائد اسپتالوں کی ری ویمپنگ کا ریکارڈ۔ دور دراز کے دیہات میں فیلڈ اسپتال سے 9.5 لاکھ مریض مستفید ہوئے۔ کلینک آن ویل سے 67 لاکھ مریضوں کو فائدہ ہوا۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر نواز شریف کینسر اسپتال تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ دل کے مریض بچوں کے لیے چیف منسٹر ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہدایت پر پنجاب میں صحت کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے۔ ادویات مریض کی دہلیز پر پہنچانے سے لے کر نواز شریف کینسر اسپتال کے سنگ بنیاد تک ہر شعبے پر دھیان دیا گیا۔ شوگر کے شکار بچوں کی پہلی بار رجسٹریشن، 2500 بنیادی مراکز صحت کی بحالی، کلینک آن ویل جیسے منصوبوں پر محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اہم کردار ادا کیا۔ سال 2024 میں کون کون سے پروگرام شروع کیے گئے، دیکھتے ہیں سجاد حسین کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کے دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر پر بھی نظر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی دلچسپی سے عوام کو دہلیز پر سہولیات دینے کا عزم۔ کلینک آن ویلز، فیلڈ اسپتال، ہیلتھ ویک کے ذریعے 63 لاکھ شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پہلی بار شوگر کے شکار بچوں کی فری علاج کے تحت رجسٹریشن شروع کی گئی ہے۔ اربن اور رورل دونوں جگہوں پر بنیادی مراکز صحت کی بحالی۔ صوبے کے 2500 بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کا کام جاری۔ 300 سے زائد دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ میں نئے فرنیچر سے تزئین و آرائش۔ فرنیچر کے علاوہ بائیو نان بائیو میڈیکل آلات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں فری میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروگرام بھی جاری۔ ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کے 10,000 سے زائد مریضوں کو گھروں میں دوائیاں پہنچائی جا چکی۔ کلینک آن ویلز کے تحت 50 لاکھ افراد کی چیکنگ مکمل کی جا چکی ہے۔ اسپتال پروجیکٹ پر 8 لاکھ اور ہیلتھ ویک میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد کی بلڈ اسکریننگ مکمل کی جا چکی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں بہت کم عرصے میں ہیلتھ سیکٹر نے کافی ترقی کی ہے۔ صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر کے مطابق مریضوں کو خدمات دے رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی
چند ماہ کی حکومت نے جو فلیگ شپ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، کلینکس آن ویلز کے اگر ہم بات کریں، اگر ہم موبائل فیلڈ ہاسپٹل کی بات کریں، مور دین 6 ملین پیشنٹس جو ہیں ان کے ڈور سٹیپ پر ان کا علاج کیا جا چکا ہے، ان کو ادویات فراہم کی جا چکی ہیں، ان میں جو میل نیوٹریشن کا ایشو تھا وہ ریزالو کیا جا چکا ہے، ان میں جو گائنیز پرابلم تھے وہ دیکھے جا چکے ہیں، ایون EPI ویکسینیشن کے اوپر بے پناہ کام کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ صحت پر ایسی ہی توجہ رہی تو نئے سال کے دوران پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو صحت کی مزید سہولیات مل سکیں گی۔ کیمرہ مین بلال علی کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بے روزگار افراد اور عوام کے لیے اچھی خبر، محکمہ ٹرانسپورٹ ای ٹیکسی منصوبے کے لیے تیار۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان کا کہنا ہے ای ٹیکسی سروس سے روزگار کے بہترین مواقع پیدا ہوں گے۔ اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اجلاس میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے نمائندوں نے ای ٹیکسی پر بریفنگ دی۔ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایت کے مطابق بے روزگار افراد کے لیے ای ٹیکسی منصوبہ پیش کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ای ٹیکسی سروس سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ چاہتے ہیں کہ ای ٹیکسی کے لیے ایسی گاڑیوں کی فراہمی یقینی بنائیں جو معیار کے تمام تقاضے پورے کریں۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی بھی موجود تھے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں کرپشن اور بے قاعدگیوں کو روکنے کی پالیسی، کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کے لیے پورٹل کا سہارا لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سافٹ ویئر کے ذریعے متعلقہ کانٹریکٹر کام کی پیش رفت اور واجب الادا رقم اپلوڈ کرے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت لاہور کی 2 لاکھ سے زائد گلیوں کی اپ گریڈیشن پر کام شروع۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم کی اپ گریڈیشن پلان پر بھی عمل درآمد کا آغاز۔ کرپشن اور بے قاعدگیوں کو روکنے کے لیے ایک اور پالیسی سامنے آ گئی، کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کے لیے پورٹل کا سہارا لینے کا فیصلہ۔ ضلعی حکومت اور واسا نے مل کر کانٹریکٹرز کی ادائیگی کے لیے سافٹ ویئر بنانے پر کام شروع کر دیا۔ واسا نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں بل کی تصدیق کا میکانزم بھی بنا لیا۔ کانٹریکٹر کا بل 3 دن میں سب انجینئر، 2 دن میں SDO چیک کرنے کا مجاز ہوگا۔ ادارے کا چیف انجینئر اور ڈائریکٹر آڈٹ 2 دن میں فائل کو کلیئر کرنے کا مجاز ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ حسین چوک کی تعزین و آرائش پر 2 ادارے آمنے سامنے آ گئے۔ LD اور PHA کے تنازع سے حسین چوک کی تعزین و آرائش کا کام رک گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ نور جہاں روڈ حسین چوک گلبرگ کی تزئین و آرائش کھٹائی میں پڑ گئی۔ شہر میں سرکاری اداروں نے من مرضی کے منصوبے شروع کر کے سرکاری خزانے کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا۔ ماسٹر پلان پر عمل درآمد اور دیگر اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کی بجائے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت کی گئی، جس کے سبب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ حسین چوک تزئین و آرائش اور ٹرام منصوبے میں باہمی تصادم کے باعث LDA اور PHA میں نیا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ PHA کروڑوں روپے کی لاگت سے حسین چوک پر مانومنٹ تعمیر کر رہا ہے۔ LDA نے حسین چوک پر تعمیراتی کام رکھوا دیا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ ٹرام منصوبے کے پیش نظر کام رکھوایا گیا۔ PHA ٹرام پروجیکٹ کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود کروڑوں روپے خرچ کر کے مانومنٹ تعمیر کر رہی تھی۔ ٹرام منصوبے کے باعث مانومنٹ کو توڑنا پڑے گا، جس سے کروڑوں روپے کے فنڈز ضائع ہوں گے۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے بند ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ مزید جانتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ جی، شہر لاہور میں شام ہوتے ہی سرد ہوا چلنی شروع ہوگی اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 70% تک پہنچ چکا ہے۔ رات کے دھند پڑے گی۔ لاہور کا درجہ حرارت اس وقت تقریباً 10 ڈگری ہے اور مزید کم ہو کر یہ 6 ڈگری سے کم جائے گا۔ آج بھی سردی رہے گی۔ صبح کے اوقات میں میدانی علاقوں سمیت لاہور کے گرد و نما میں بھی دھند ہوگی۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ متاثر ہوگی۔ موٹر ویز بند ہوں گی۔ لاہور شیخپورہ، لاہور سیالکوٹ موٹر وے، لاہور اسلام آباد، پنڈی پٹیاں، فیصل آباد، سکھر ملتان موٹر وے یہ رات کے اوقات میں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حد نگاہ 0 ہوگی، جبکہ لاہور ایئرپورٹ پہ بھی حد نگاہ جو ہے وہ کہنا ہے کہ 150 میٹر تک جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت گرد و نواح کا موسم اچھا رہے گا، خشک رہے گا اور بادل جو سے وہ رہیں گے لیکن برسیں گے نہیں، کیونکہ بارش گزشتہ روز جو ہوئی تھی اس سے موسم سرد ہو چکا ہے۔ پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے برف باری کا امکان، اس میں کشمیر، مالاکنڈ، ہزارہ ڈویژن، گلگت ہنزا سائڈ پہ برف باری ہوگی۔ سوات کلام سائڈ پہ جو سیاح وہاں پہ گئے ہوئے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ برف باری آج رات بھی ہوگی، جبکہ لاہور میں جو سب اسی طرح ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ رات یہ اس کی جو مزید اس میں اضافہ ہوگا اور کمی درجہ حرارت میں ہوگی جو تقریباً 5 سے 6 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کو بتا رہے تھے لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے بند، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے اور شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا اور شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے بند ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا، شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا، شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا، شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے بند، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند اور ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا، شہری دھند میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، لاہور کے مضافاتی علاقوں میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کا معاملہ، مقدمے کی اہم ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 30 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ نے آمنہ عروج اور شریک ملزم کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 30 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے اور ملزمہ کے وکیل نے درخواست میں نقطہ اٹھایا کہ موکلہ آمنہ عروج سمیت دیگر کے خلاف تھانہ چونگ پولیس نے بے بنیاد مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت موکلہ کی درخواست ضمانت منظور کرنے کا حکم جاری کرے۔ 2024 میں صارف عدالت گزشتہ سال کے مقابلے میں فیصلوں کا تناسب 100% رہا۔ صارف عدالت کی جانب سے 1100 کیسز کے فیصلے کیے گئے۔ عدالتی حکم عدولی پر 100 سے زائد دکانداروں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ابو بکر طارق۔ 2024 اور صارف عدالت کی شاندار کارکردگی، سال بھر صارف عدالت میں 1200 کے قریب نئے دعوے دائر ہوئے۔ صارف عدالت کے جج محمد علی نے تاخیر سے دائر کرنے پر 200 کیسز خارج کیے۔ عدالتی حکم عدولی پر 100 سے زائد دکانداروں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ غلط کیس دائر ہونے پر 10 سے زائد درخواست گزاروں کو 2 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ صارف عدالت میں 2521 کیسز زیر التوا ہیں۔ زیادہ تر دعوے الیکٹرانکس اشیاء اور عروسی ملبوسات کی خرابی سے متعلق دائر ہوئے۔ حکومت کی جانب سے 2024 میں صارف عدالت کو کوئی نئی سہولت فراہم نہ کی گئی۔ صارف عدالت میں پچھلے سال کی نسبت 2024 میں فیصلوں کا تناسب 100% رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر طارق، لاہور نیوز۔ مہنگائی کی ریس میں برائلر سب سے آگے، مرغی کا گوشت مزید 29 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 591 روپے تک جا پہنچی۔ موسمی سبزیاں، پھل اور فارمی انڈے بھی قوت خرید سے باہر ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ برائلر نے مہنگائی کے مقابلے میں سب کو پچھاڑ دیا، برائلر مافیا کو کھلی چھٹی۔ انتظامیہ برائلر کی مصنوعی قلت ختم کرنے میں ناکام، مرغی کا گوشت مزید 29 روپے مہنگا، فی کلو سرکاری دام 591 روپے مقرر، جبکہ صافی برائلر گوشت 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ رواں ہفتے برائلر گوشت 116 روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں فارمی انڈے 329 روپے فی درجن ہیں۔ موسمی سبزیوں کی خریداری بھی آسان نہ رہی، پرچون میں بینگن 100 روپے اور شملہ مرچ 250 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ غریب کے لیے پھل خریدنا بھی خواب ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں برائلر گوشت پہنچ سے کوسوں دور ہے، مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ عوام پریشان ہے، عوام دی کوئی نہیں سن رہا۔ تسی بھی لگے ہو، اسی بھی لگے ہیں، ایسے لیے لگے ہیں کہ ساری حکومت گل جاوے تاکہ انہوں نے پتہ چلے کہ یار عوام کتنی پریشان ہے۔ میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس کو سستا کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ یہاں کہیں بھی مجھے یہ نہیں ہو کہ سستی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پیاز دیکھ لیں، یہ مچھلی دیکھ لیں، ابھی سیزن ہے تو سامانوں کو چھو رہی ہیں۔ انتظامیہ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کرانے میں بھی مسلسل ناکام ہے۔ عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن تاحال چیلنج قرار، شہر میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی
سرکاری پیمانہ کامیاب نہ ہو سکا، ضلع انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ شہر میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن انتظامیہ کے لیے تاحال چیلنج بنا ہوا ہے۔ 70 سے زائد میجسٹریٹس کی فوج بھی گراں فروشوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ رپورٹ کے مطابق گراں فروشی اور مہنگائی کی زد میں آ کر شہری ہیجانی کیفیت کا شکار ہیں۔ 70 سے زائد میجسٹریٹس کے لیے 1,48,000 اشیاء ضروریہ کی دکانوں کی چیکنگ ناممکن ہو چکی ہے۔ شہر میں 10,000 تندور، 400 میگا سٹورز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی۔ بیشتر تندوروں پر 14 روپے کی سادہ روٹی 16 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ بیف اور مٹن سرکاری نرخ سے 2 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,568 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 6 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا کہنا ہے شہریوں کے لیے ریلیف فراہم کرنے کی کاوشیں جاری ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مہنگائی اور ایل پی جی کی منچاہی قیمتیں۔ عوامی رکشہ یونین سراپا احتجاج، مطالبات پر حکومت سے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایل پی جی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ اور مہنگائی، عوامی رکشہ یونین کلمہ چوک پر احتجاجی مظاہرہ، رکشہ ڈرائیورز کی کثیر تعداد نے رکشوں سمیت شرکت کی۔ وائس چیئرمین عوامی رکشہ یونین وارث جویا نے کہا ایل پی جی بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے تو رکشہ جلاؤ تحریک شروع کریں گے۔ ایک ایل پی جی ہے، وہ اس کا 250 روپے ریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اور 250 والی ایل پی جی 300 350 روپے بیچی جا رہی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اپنے دفتروں میں آرام کر رہی ہیں، ڈی سی لاہور صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے نے ان کے روزگار تباہ کر دیے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر ون ویلنگ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، شہری ہوشیار ہو جائیں۔ ہلڑ بازی، خواتین اور شہریوں کو تنگ کرنے والے شرپسند عناصر کو حوالات میں بند کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کا نیو ایئر نائٹ پر ٹریفک کے مربوط انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 25,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ بجلی چوروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں، ایف آئی اے بھی متحرک ہو گئی، مگر لائن لاسز پر قابو پایا جا سکا، نہ ہی بجلی چوری روکی جا سکی۔ کچھ عرصہ پہلے بجلی چوری جو 11% تھی اب بڑھ کر 20% کو چھونے لگی ہے۔ مزید جانتے ہیں فہد امین کی اس رپورٹ میں۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور مہم، نتائج پھر بھی مبہم۔ سیاسی اثر و رسوخ، 2 نمبری، عملے کی ملی بھگت اور مہنگی بجلی نے بجلی چوری بڑھا دی۔ لائن لاسز بھی لیسکو کے قابو میں نہ آئے، بجلی چوری 11% سے بڑھ کر 20% ہو گئی۔ انسداد بجلی چوری مہم میں 8 سرکل سے 1,69,672 بجلی چور پکڑے گئے۔ سپتمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک 6 ارب 71 کروڑ روپے کی بجلی چوری ہوئی۔ بجلی چوری میں ناردرن سرکل پہلے اور ایسٹرن سرکل دوسرے نمبر پر رہا۔ ناردرن، سینٹرل اور ایسٹرن سرکل میں بالترتیب 29,819، 32,407 اور 27,497 مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ دستاویزات کے مطابق شیخو پورہ سرکل میں 23,958 اور قصور سرکل میں بجلی چوری کے 22,270 کیسز سامنے آئے۔ ساؤتھ سرکل میں 18,554، اوکاڑا سرکل میں 10,778 اور ننکانہ سرکل میں 4,393 بجلی چوریاں پکڑی گئیں۔ لیسکو ڈیٹیکشن بلوں کی مد میں 55% ریکوری کر سکا۔ 3 ارب 71 کروڑ 65,36,233 روپے ریکور نہ کیے گئے۔ بجلی چوری کم نہ ہونے کا بنیادی سبب فیلڈ افسران کے خلاف کارروائی نہ ہونا بھی ہے۔ اب تک بجلی چوری میں ملوث 114 چھوٹے ملازمین کے خلاف ہی کارروائی کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اوور بلنگ روکنے کی کوششیں بھی بے اثر ثابت ہوئیں۔ لیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کا مسئلہ ناقابل حل حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس کا ایک سبب ریونیو جنریٹ کرنے میں غیر قانونی طریقوں کا استعمال بھی ہے۔ بجلی چوروں کے یونٹس بجلی چوری نہ کرنے والوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ نقصان کی اتنی زیادہ شرح نیپرا کو بتائے بغیر نصف صارفین پر ڈال دی جاتی ہے۔ آئی پی پیز کو ہوشر با ناجائز ادائیگیاں اور لائن لاسز کا بوجھ سیدھا صارف پر ڈالا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں ہر سال 450 ارب روپے کے قریب بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ کے پی میں 137 ارب روپے، پنجاب 133 ارب، بلوچستان 100 ارب، سندھ میں 51 ارب روپے سالانہ خسارہ ہے۔ لیسکو کی ناک تلے لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں دھڑلے سے بجلی چوری ہو رہی ہے۔ شہر کے بارڈر ایریاز میں بجلی چوری پر قابو پانا امتحان بن چکا ہے۔ لاہور ڈویژن میں کئی دیہات ایسے ہیں
जो बिजली इस्तेमाल करते हैं मगर 1 रुपया भी नहीं देते। मुरीद के कसूर शेखुपुरा के कई देहात में सियासी असर रसूख तले बिजली चोरी जारी है। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस कसूर में हैं, जहां सालाना 40 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। माहिरीन का कहना है कि जिस तरह आम शहरी महंगी बिजली और नाजायज टैक्सेस के बायस सोलर पर मुंतकिल हो रहा है, बिजली चोरी और महंगी बिजली पर काबू ना पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी बिजली वाफर होगी मगर लेने वाला कोई ना होगा। CTO लाहौर DIG डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद कहते हैं तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। DIG ट्रैफिक लाहौर ने ट्रैफिक बहाव में खलल का बाइस बनने वाली रुकावटों को हटाने का हुक्म दिया है और आपको बताएं कि इंक्रोचमेंट कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। CTO लाहौर ने रोज़ाना की बुनियाद पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को साथ मिलाकर ग्रैंड ऑपरेशंस किए जाएंगे। DIG डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं आगाही और वार्निंग के बावजूद तजावुज़ात कायम करने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं।